नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदन लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। सदाकल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों, मेरी माएँ बहनें, अजीज़ बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दी ताला आप इस वक्त खुलासा कुरान 2024 समात फरमा रहे हैं, देख रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह सुब्हानहु व रब्बे ज़ुल जलाल का खुसूसी फज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये तौफीक दी है कि अल्लाह ताला की पाक कलाम को पढ़ें, सुनें और फिर इस पर अमल करने की तौफीक की दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे वाजिदात, बुजुर्ग, रिश्तेदार, ताल्लुकदार, दोस्त, अहबाब, मोमिनीन, मोमिनात जो भी इस दुनिया फ़ानी से फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, उनके हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें, मुझे और आप सबको अल्लाह ताला उन प्यारों में शामिल फरमाए जिन्होंने, जो मुत्तकीन मुखलसीन हैं, जो नेकोकार लोग हैं, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की, अल्लाह के प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इत्तबा की। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में हमने 14वें पारे के मज़ामीन पर कलाम किया था, जिसमें 14वें पारे में जो सूरा हिजर जो मुकम्मल होती है और सूरा नहल, ये दोनों सूरतें जो हैं ये 14वें पारे में आती हैं। अगरचे सूरा हिजर शरीफ जो है वो 13वें पारे के आखिर में उसकी एक आया मुबारका आती है। सूरा हिजर में 5 अहम बातें बयान हुई हैं। एक ये, हम इन बातों को तरतीब के साथ ले चलेंगे। इसके बाद सूरा नहल के जो मज़ामीन को हमने चूज़ किया उन पर इसी तरह हम गुफ्तगू करेंगे और एक पॉइंट के बाद फिर हम अपने लिए देखेंगे क्या हम इस नुक्ते को या इस जो मज़मून है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इसको हमारी अपनी ज़िंदगी में कितनी अहमियत हम लोग देते हैं। आया हम इन जो अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला की नसीहतें हैं, हम अमल करते हैं या कि नहीं। हर इंसान को, नाज़रीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, खुद पता होता है, जैसा ही अल्लाह ताला की पाक कलाम हमसे खिताब कर रही होती है, इंसान को अपने आप पर जो सोचना चाहिए, अपने अमाल पर, अपनी आदात पर, अपने अहवाल पर, अपने अखलाक पर, अपनी नज़रों पर, अपने कानून की समातों पर अलगर्ज अल्लाह ताला ने फरमाया अपना मुहासबा करो। तो नाज़रीन मोहतरम, सूरा हिजर की जो बात हमने की थी रात को, वो कफ़ार की आरजू थी, उसका जिक्र था। काश का क़यामत के दिन कहते थे काश हम मुसलमान हो जाते, लेकिन नहीं कहूँगे, वक्त वो तो गुजर हो चुका होगा, यानी कि कहेंगे क़यामत के दिन। इसके बाद कुरान मजीद की हिफाजत का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, उसका जिक्र हमने किया था। इंसान की तख्लीक, जो जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और उस जिस्म यानी कि मिट्टी से बनाया गया है। और फिर 3 किस्से जो बयान हुए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के फरिश्तों का, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत दी जानी, और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है अम्मा फातिमा, अम्मा जो सहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बतन से यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत होगी। इसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब और कौम समूद पर या कौम हिजर पर जो है उसके जो ऊँटनी को शहीद किया था, उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और मुशरिकीन मक्का की तरफ से आपको जो तकलीफ़ें या अज़ीतें दी जा रही थी, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकरेज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसरदा ना हो। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, इसका जिक्र हम किया था। सूरह नाल फिर तौहीद बारी ताला, अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की वाहदनियत, उसका जिक्र है, अल्लाह ताला की निशानियाँ। फिर फरमाया कि इंसान जो है एक वजूद को हमने लुत्फ़ा से पैदा किया है, और फिर फरमाया इंसान की सहूलियात के लिए हमने चौपाए पैदा फरमाए हैं, और गोश्त, कुछ सिर्फ गोश्त खाते हैं, कुछ पर वसवारी खाते हैं, बारिशें भेजी हैं, हवाओं को चलाया, और इस तरह
کی نعمتوں کا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پارہ مبارکہ میں، اور پھر فرمایا تھا کہ بندہ شکر ادا کرے۔ پھر شہد کی مکھی کا جو طریقہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور پھر اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈالا، وہ اپنے گھر ڈفرینٹ جگہ پہ بناتی ہے، پھر اس کو یہ خیال دیا گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پھر اس کو وہ سارے پھلوں کے جوس جو ہے جوس چوستی ہے، رس چوستی ہے، تو پھر ان رس چوسنے کے بعد وہ واپس آ کر اس کو ریپروڈیوس کرتی ہے، یعنی شہد ہنی جو صحت کے لیے اور ہر لحاظ سے اس میں شفا ہے۔ پھر ایک جو جامعہ آیا مبارکہ جس میں احسان کرنا، عدل کرنا، قرابت داروں کے ساتھ تعلقات، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، اس طرح کی جو ہے نا مضمون پر ہم نے بات کی تھی۔ آج کا جو بیان ہے ناظرین محترم، یہ 15ویں پارے کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں 2 صورتوں کا یہاں ہونا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورہ ہے، اور دوسری یہ سورہ کاف، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورہ کاف میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جو پہلا پوائنٹ ہے، اللہ یہ واقعہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے حصے سے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گی۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے بیان ہوا جسمانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی تک کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، کہ یہ وہ مسجد اقصی جس کے گرد نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، بارکنا حولہ، پھر فرمایا تھا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو فتنہ و فساد تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ ان اگلی جو آیات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ ٹھہراؤ، یعنی عبادت نہ کرو۔ پھر یہ فرمایا ان بنی اسرائیل کی یہاں جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی اولاد، یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا۔ بے شک حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور تم جو ہے اطاعت الہی سے بڑی سرکشی جو ہے برتو گے۔ تو اس کا یہ مضمون آتا ہے اس میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف دی، اس کے نتیجے میں ان کو جو سزا ملی، جو بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے جو فساد برپا کیا تھا وہ تھا حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور اس کے بعد ان پر جو عذاب آیا وہ بابل کے بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا، اس نے ان کو ذلیل و خوار کیا اور بے در کیا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ناظرین محترم، جس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ یہ جو بیان ہوا ہے یہ بنی اسرائیل کو جو ان کے لیے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو متعین کیا اور عذاب ان پر بھیجا ہے۔ لیکن ناظرین محترم ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر امت مسلمہ میں اگر ہم لوگ بھی اللہ کے نافرمانیاں کریں گے، ہم زمین میں فساد برپا کریں گے، ہم اس طرح کی گمراہیاں کریں گے، بے حیائی کو فروغ کریں گے، گمراہی کو فروغ کریں گے، یعنی کوئی حرام حلال کی تمیز کو ہم نہیں بنائیں گے، تو ایک وقت آئے گا جب اس زمین میں فساد بڑھ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اب یہ انسان کو سوچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلام ہے یہ ایک سبق دیتی ہے۔ قصور بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے فساد برپا کیا، اور فساد کے نتیجے میں ان کا یہ حشر ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اور بطور خاص اگر تم نے حدوں کو توڑا تو پھر تمہیں اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ناظرین محترم، سامعین محترم، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں بحیثیت انسان، بحیثیت انڈیویجول، بحیثیت کمیونٹی، بحیثیت اوور ملک اور ممالک، یعنی پوری امت مسلمہ پر یہ ایک ذمہ داری ہے، انفرادی طور پر بھی اور لوکل جو ہے علاقائی طور پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے، اور قومی طور پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے، اور بین الاقوامی طور پر بھی
امت مسلمہ کو بطور خاص جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے، اور اسلام کی جو سپیس ہے اس کی کریٹ کرنی چاہیے۔ وہ کیا کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے یہ پوری امت، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ہماری توجہ ہے ہماری توجہ بنی آدم کو اپنی طرف لے کر آنا ہے، ہماری محنت بنی آدم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بار بار ایسی باتوں کا ذکر کر دیں تاکہ انسان نصیحت کر لے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے واقعات آتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ رپیٹ ہو رہا ہے، لیکن رپیٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کی اس طرح کے واقعات آتے ہیں، اس میں سبق ہوتا ہے، اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے ہر جو ہے کچھ عرصے کے کچھ وقفے کے بعد انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے، قرابت داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کرو، والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرو، اور نیبر کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، تاکہ یہ چیزیں جو ہے انسان کو یاد رہیں، تاکہ انسان بھول نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے بنی آدم کے لیے بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار یاد کراتے ہیں، اے بنی آدم تم باز آ جاؤ، اپنی موت کے آنے سے پہلے تم اس دنیا کی زندگی میں بھی رہو، اور اپنے موت کے آنے سے پہلے تم اللہ پر ایمان اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش شروع جو ہے کرنا کر دو۔ تو اس مبارک مہینے میں ناظرین محترم ہمیں مزید موقع یہ ملا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ ہماری محبت، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیارے رسول حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور تعلق برسالہ جو ہے اور مضبوط جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اخلاقیات کے حوالے سے، اخلاق اور احکام آداب ان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، یہاں بھی دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، سورہ بقرہ شریف میں بھی آیا، اور اس کے علاوہ اور مقامات پہ بھی آئے گا، سورہ زخرف میں بھی آئے گا، اور سورہ لقمان میں بھی آئے گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور دونوں میں سے اگر کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تمہیں یعنی کہ اف بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کے لیے نرم دلی یعنی عجز انکساری کے ذریعے کے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے علاوہ فرمایا کہ بخل نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، مسافروں کی مدد کرو، اور جو اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، نا حق جو ہے جاندار چیزوں کو یعنی نا حق قتل نہ کرو، اور وعدہ پورا کرو، جو وعدے لوگوں سے تم کرتے ہو وہ پورے کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جس کے یعنی کہ اگر کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو ایسے کسی چیز کے پیچھے نہ پڑا کرو جس کا تجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر فرمایا اکڑ کر اس میری پیاری زمین پر نہ چلو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، اور یعنی کہ نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، زکوٰۃ دو۔ تو اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کا جو مقصد ہے اس کا ذکر رب کائنات نے یہاں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کو جو عزت دی ہے اس کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے اس کو تکریم دی ہے، اس کو عزت دی ہے۔ تو ناظرین محترم انسان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت احترام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور ہم نے خشکی اور تری یعنی کہ میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق حلال دیا۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی عزت و احترام کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے جو نعمتیں انسان کے لیے نعمتیں کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، یہاں کیا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
نے انسان کو اتنی عزت احترام دیا ہے تو اب انسان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرو، اور بطور خاص مومنین پر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہی دین کا خاصہ ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ آپ لوگوں میں خیر بن کر رہیں، لوگوں کو آپ سے خوشی ہو، خوشبو آنی چاہیے۔ خوشبو بمانا کہ لوگ سکون محسوس کریں کہ ہم مسلمان کے ساتھ ہیں، ایمان والی کے ساتھ ہیں، ایمان والے کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے یا ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اور ہم سب کو اپنی حیثیت، اپنی قدر کرنی چاہیے اور دوسرے انسانوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ نے سارے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اسی سورہ میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت فرعون علیہ السلام کا ذکر معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کا یعنی کہ جو گمراہ وہ اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا فرعون کا اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل جو کیا اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی اولاد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے آیت نمبر 111 میں۔ فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا اولاد سے پاک ہونا ہے، اللہ کا سونے سے پاک ہونا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا جو اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا ہے، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین محترم سورہ کاف شریف آتی ہے۔ سورہ کاف جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کہ اس میں جو بہت سی جو ہے مضامین کو یہاں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس پارے کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ دو پوائنٹس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اصحاب کہف کا یہاں ذکر ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو پھر یہ اصحاب کہف کا یہاں واقعہ جو بیان کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ دقیہ نوس نامی کے ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں جو ہے کچھ نوجوانوں نے جو شرک کی دعوت سے انکار کیا، یعنی اس بادشاہ کی دعوت سے اور اس کے حکم سے انکار کیا اور توحید باری تعالیٰ پر کمپرومائز نہیں کیا، انکار کر دیا، اور انہوں نے اور دوسرے جو لوگ بھی تھے اس کی بادشاہ کی طرف سے یہ حکم تھا جو لوگ نہیں اس کے طریقے پر چلیں گے ان کی یعنی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، تو وہ جانیں بھی لیتے تھے۔ تو اس طرح کے ماحول میں یہ نوجوان جو ہے اور جو اصحاب کہف کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس جو ہے سورہ مبارکہ میں آتا ہے سورہ کہف میں، تو وہ نوجوان نکل گئے اور چلے گئے۔ جب چلے گئے تو کسی غار میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، وہ تو ایک غار میں وہ جو لیٹ گئے یا چھپ گئے، تو اس لیٹنے سے وہ کافی عرصہ وہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق پھر ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ ایسے پتہ چلا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو 309 سال کے بعد جب وہ ان کو ہوش آئے یا جگایا گیا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، تو پھر ان کو بھوک محسوس ہوئی اور پھر انہوں نے ایک آدمی کو شہر میں بھیجا ہے، وہ جو سکے ان کے پاس تھے تو وہ جو ہے نا اس کو لے کر گئے، تو پھر ان کو پتہ چلا یہ تو پرانے وقت کے ہیں، لہٰذا پھر اس طرح ان کی جو حقیقت جو ظاہر ہوئی اور قومی ہیرو کے طور پر وہ بزرگ جو ہے وہ جانے گئے، اور ان کا جو یہ کردار ہے یا ان کا یہ مقام ہے اس کو عزت احترام سے دیکھا گیا اور سیلیبریٹ کیا گیا۔ یہ نقطہ رب کائنات نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، تاکہ انسان جو ہے یہ سبق حاصل کرے کہ اللہ ایمان والے سبق حاصل کریں کہ اپنے ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ کا رسول آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت آخری ہے، آپ علیہ السلام پر ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے جو پیارے ہیں اصحاب رسول ان کی عزت احترام اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ کی پیاری اولاد، اللہ کے رسول کی پیاری اولاد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت ادب احترام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ہے ایمانیات کا بنیادی جو ایمانیات ہیں، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان ہے، اور ملائکہ پر ایمان ہے، آسمانی کتب پر ایمان ہے، قرآن مجید پر ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان ہے۔ لیکن ان ایمانیات کا جو عملی مظہر ہے یہ بھی ضروری ہے ناظرین محترم، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جیسے آگے بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے وہ ہیں جنہوں نے میرے پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان کے مقام ہم بیان کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ایمانیات کا جو حصہ ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو اللہ پر رسول، اللہ پر ایمان، اللہ کے پیارے رسولوں پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور قرآن مجید پر ایمان، قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، موت کے بعد اٹھنے پر ایمان، اور یعنی یہ تو ایمانیات کا حصہ ہیں۔ تو دوسری جو چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا وہ ادب ہے ہمارے لیے، وہ فرض ہے، جو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا کہ وعدہ خلافی نہ کرو، تو اگر کریں گے تو پھر اس کے مجرم ہو گے نا۔ یہ ہمارے اعمال میں آتا ہے، ہمارے اعمال ہمارے اخلاق میں آتا ہے کہ ہم کس حد تک بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور کس حد تک ہم ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ایسے جو ہے نا ایسی باتوں میں پڑے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے پچھلے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں، اور اس بارے میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے ایک مثبت طریقے سے ایک پازیٹیو جو ہے وہ اپروچ لے کر ایک بیلنس اعتدال پسندی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ علیہ السلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں ساری توانائیاں اس طرف جو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو لے کر ایک ایسی نئی کنٹینٹ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کریں اور کیا جھگڑا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ناظرین محترم اللہ کا فضل ہوتا ہے تو انسان سیدھی سمت پر رہتا ہے۔ جب انسان خود گمراہی کے لیے ارادے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو انسان اس قوم کو اللہ تبدیل نہیں کرتے جو قوم خود نہیں تبدیل ہونا چاہتی ہے۔ معنی یہ مفہوم اس کا یہ کہ جو لوگ خود ارادتاً غلط کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، پھر قرآن میں دین میں کوئی سختی نہیں ہے، تو جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہی بات جو کفار کے حوالے سے 14ویں پارے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ آج تو انکار کرتے ہیں۔ فرمایا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب وہ مومنین کے حوال کو دیکھیں گے، مومنین کی اس کی جو برکتیں ہوں گی، یا مومنین کے جو آگے یا دائیں طرف جو نور جب دیکھیں گے، ان کو مومنین کی شان جب نظر آئے گی تو پھر وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ لیکن فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اس زندگی میں ہی اپنے حوال کو بہتر کریں، اخلاق کو بہتر کریں، اور اپنی جو ضروریات دین ہیں اس پر توجہ دیں، یہ ضروری ہے۔ تو اصحاب کہف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس سے علاوہ بھی بہت سے جو اسباق نکال سکتے ہیں، لیکن ایک نقطہ یہ بزرگوں نے اس کی یہ فرمایا کہ اپنے ایمان پر کوئی کمپرومائز نہ کرو، اور بڑی محبت سے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ گئے تو ان کے ساتھ جو ایک کتا جو ہے وہ چلا۔ تو یہاں اس کی تفسیر میں بزرگوں نے یہ فرمایا کہ وہ جو کتا ہے نا، جو اس کو جب اصحاب کہف نے وہ ڈر گئے کہ یہ کتا ہے، تو جب جائیں گے تو یہ بھونکنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ گواہ ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں بزرگوں نے جو عرفا لوگ ہیں، صوفیاء قسم کے جو بزرگ ہیں، تو انہوں نے یہاں جو اپنی تقاریر میں بیان کیا ہے، انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو توفیق دی ہے کہ وہ کتے نے بولا ہے کہ میں بھونکوں گا نہیں، میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ رہوں گا، تو تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بزرگوں نے اس طرح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو توفیق دی ہے۔ اب اس کتے کی صحبت کیا تھی؟ وہ اللہ کے پیاروں کی صحبت میں بیٹھا رہا، اور جدھر ان کے یعنی کہ جس وقت اصحاب کہف کی جو ہے نشست جو ہے چینج ہوتی تھی، ڈائریکشن چینج ہوتی تھی، وہ کتا جو ہے وہ بھی اپنی جو ہے نشست کو جس طرح بیٹھتا تھا اس کی ڈائریکشن کو چینج کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بزرگوں نے اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی نکالا ہے، عبرت ایک سبق یہ بھی نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ جو لگ جاتا ہے، جو جڑ جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب رسول جم گئے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جم گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جم گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جم گئے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جم گئے۔ الگر اصحاب سارے پیارے رسول کے جو صحابہ ہیں وہ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ جم گئے۔ اس جم جانے کی
ان کے ساتھ جڑ گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ قیامت تک ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ آپ سورہ محمد کو کھولیں گے تو وہاں ان پیاروں کے تذکرے ہوں گے، آپ سورہ توبہ کو کھولیں گے تو ان پیاروں کا ذکر ہوگا، آپ سورہ فتح کو کھولیں گے تو ان پیاروں کا ذکر ہوگا، آپ سورہ نصر کو کھولیں گے تو ان پیاروں کا ذکر ہوگا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پیاروں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے۔ اس سے سبق یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے بزرگ علماء لوگ اچھے نیکوکار پرہیزگار متقین صالحین ہیں، عام بندے کو پر یہ ضروری ہے کہ ان پیاروں کے ساتھ جڑ جائے، اور جڑ اس لیے جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ وہ جڑے، ان کے توسل کے بعد ساتھ ہم ان صحابہ کے ساتھ جڑے، صحابہ کے بعد تابعین، اس طرح چلتے آ رہے بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑنا، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا، اللہ والوں کی معیت میں بیٹھنا، ان سے سبق سیکھنا، ان سے درس قرآن سننا، درس حدیث سننا، یہ اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین موت، یہی ہماری عنایت کا جو نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں مکالمہ ہے جو انہوں نے مکالمہ کیا تھا، اور 3 جو انسیڈنٹ رونما ہوئے تھے اس کا ذکر انشاءاللہ عزیز 16ویں پارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اور اسی طرح اسی پارے میں سورہ میں ایک اور واقعہ ہے، دو اشخاص کے بارے میں، ایک کے پاس باغات تھے، وہ بہت امیر تھا، اور دوسرا غریب تھا، اور جس کے پاس باغات تھے وہ تکبر کرنے والا تھا، تو دوسرے نے اس کو کہا کہ تم نے ماشاء اللہ نہیں کہا، تو تکبر اور تفاخر میں تھا جو باغات والا تھا، اس کے نتیجے میں تکبر کی وجہ سے اس کے باغات بھی تباہ ہو گئے، اور پھر اس نے بعد میں پچھتایا، لیکن وہ وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیاوی جو زندگی ہے یہ انسان کے لیے، انسان کو ایک نعمت دی ہے، اے انسان تم اس زندگی کو جو ہے اس کی قدر کرو، اس کو اہمیت دو، اور اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے آسمان سے پانی کی جو ہے وہ دی ہے کہ پانی بہتا ہے، اس کی نہریں ہوتی ہیں، پھر وہ ہر چیز جو ہے سبز شاداب ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا انسان کی زندگی تمہاری، اس کا مفہوم یہ ہے ناظرین محترم، تمہاری زندگی جو ہے یہ آپ جوان ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن پھر آپ جو ہے ایک وقت ہوتا ہے پھر آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا انسان تم نے بھی ختم ہو جانا ہے، تم اس سے سبق سیکھو، دوسروں کی موت کو دیکھو، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو، کہاں تھے وہ لوگ، کتنے بزرگ یہاں دنیا میں رہے، وہ آج چلے گئے، یہاں ان کا نام اور شان نہیں رہا، آج بھی ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، یہ دنیا میں ایک مسافر کے طور پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جانو، اس زندگی سے لطف اندوز ہو، اور اس دنیا میں رہو، لیکن دنیا کو اپنے دل سے دور رکھو۔ جب دنیا کو اپنے دل سے دور رکھو گے تجھے پھر نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور پھر تمہیں اچھے خیالات، اچھے جذبات ملیں گے، پھر تم اچھے کام کرنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جو مضامین پر ہم نے گفتگو کی ہے اپنی توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو مزید سمجھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید بہتر سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے، اور آپ کی دعائیں جو ہے ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ہمارے مشن جمال القرآن میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمال القرآن کے پیغام کو، مشن کے نور کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ سے، آپ بزرگوں کی دعاؤں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر گھر میں، ہر کان کی جو سماعتیں بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، ابھی اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔